अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज नवंबर की 8 तारीख है। 3 बहुत अहम इशू हैं जिन पे आज के इस व्लॉग में हम तज्ज़िया करेंगे उन तीनों टॉपिक्स का, और वो हैं सबसे पहले इस्तांबुल मुज़ाकरात फ़ेल हो गए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और अब एक लंबी जंग का ख़तरा है, इस पे हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा आज का टॉपिक होगा कि इंडिया ने अचानक अपने 510 मुसाफिर तैयारों को ग्राउंड कर दिया है, उसकी वजूहात क्या हैं, और ये क्या हुआ है कि जब वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हो रही हैं, नोटैम जारी किया हुआ है, फ़ज़ाई हदूद बंद की है, तो ये क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि 27वीं तरमीम लेट हो गई है। आज जो कल सुबह मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैंने बताया था कि वफाकी काबीना की मीटिंग हो रही है जिसमें 27वीं तरमीम को पेश किया जाएगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पे मीटिंग शुरू होने से 2 घंटे पहले वो मीटिंग मनसूख कर दी गई और ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मसरूफ़ हैं, इसलिए वफाकी काबीना की मीटिंग नहीं होगी। तो जब मीटिंग नहीं हुई तो उसमें 27वीं तरमीम भी पेश नहीं की गई। तो पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं और बाकी दोनों टॉपिक्स पे हम इसके बाद बात करेंगे। तो ये जो दोनों जो मीटिंग नहीं हुई वफाकी काबीना की और उसमें 27वीं तरमीम का मसवदा भी पेश नहीं हो सका, क्योंकि ये कानूनी रिक्वायरमेंट होती है कि असम्बली में या सेनेट में बिल पेश करने से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी लाजमी है। इसलिए 26वीं तरमीम जब पास हुई थी उस वक्त भी आपको याद होगा कि काफ़ी दिन ये मसला चलता रहा और वफाकी काबीना उसको पास नहीं कर सकी क्योंकि इत्तफाक राय नहीं हो रहा था। अभी भी जो वजूहात है वो यही है, 27वीं तरमीम इसलिए वफाकी काबीना में पेश नहीं हुई। एक ख़बर ये आई है कि आज फिर वफाकी काबीना की मीटिंग होगी और आज ही इसमें 27वीं तरमीम का मसवदा भी पेश किया जाएगा, वो मंजूर होगा और फिर वो सेनेट में भी पेश कर दिया जाएगा जिसका इजलास आज हो रहा है। लेकिन कोई पता नहीं कि ये भी चंद घंटों बाद इसको भी बदल दिया जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आज़रबाईजान में हैं। वहाँ उनकी फ़तह की जो सेरेमनी है उसको अटेंड करने गए हैं, 5वीं सेरेमनी है उनकी, तो वहाँ पे वो गए हैं। वहीं से वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस वफाकी काबीना की मीटिंग को चेयर करेंगे। लेकिन ये मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे कल भी यही था, कंफर्म था, लेकिन फिर ऐन वक्त पे मुलतवी हो गई। और उसकी वजूहात क्या मुलतवी होने की वजूहात ये हैं कि 3 मेजर इसमें ज़ाहिर हुकूमत एक तरफ है मुस्लिम लीग नून और MQM, लेकिन इसके अलावा 3 मेजर जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI मौलाना फजल रहमान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मुखालफत कर रही हैं इस 27वीं तरमीम की। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके खदशात थे जो दूर कर दिए गए हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी जो 18वीं तरमीम में दी गई है उसको शायद ख़त्म किया जा रहा है 18वीं तरमीम को। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और अवामी नेशनल पार्टी ने भी और JUI ने भी ये कह दिया है कि हमें इत्मीनान है कि 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन उनके और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की, जिनकी वजह से हुकूमत ये बनी है, उन्होंने 7 तजावीज़ हैं जो मेजर हैं, उसमें से 3 तो उन्होंने एग्री किया है जिसमें आइनी अदालत का क़याम है, और उस पर उन्होंने कहा कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था। जजों के तबादले पे भी वो मुत्तफ़िक हो गए हैं कि सदर पाकिस्तान जजों के तबादले कर सकते हैं। और आर्टिकल 243 में जो तरमीम करनी है जिसमें फील्ड मार्शल को आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनाया जाएगा, अभी आइनी कवर उसको हासिल नहीं है तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर भी वो मुत्तफ़िक हैं। लेकिन NFC अवार्ड के रद्दोबदल के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर एग्री नहीं कर रही। तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग के शोबे जो हैं वो सूबाई हुकूमतों से लेकर वफाकी हुकूमत को देने की तजवीज़ है, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। और फिर बल्दियाती अदारों को जो आइनी कवर देना है कि वो लाजमी सूबाई हुकूमतें उनको फ़ंड्स प्रोवाइड करें जो NFC के तहत वो लेते हैं, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी नहीं मान रही। तो सारा जो झगड़ा है वो पैसे का है। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी भी तरीके से इस पर नहीं मान रही, वो उन्होंने अपोजिशन करनी है और वो उन्होंने मुखालफत करनी है जो कुछ भी वफाकी हुकूमत करेगी, तो इसलिए वो भी नहीं मान रही। और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात भी ये हैं कि उनका ख्याल है कि 26वें तरमीम में जो कुछ शिकें निकाली गई थी JUI के कहने पे, और PTI भी फिर ऑन बोर्ड आई थी, उसके वही शिकें दोबारा अगर 27वीं तरमीम में दाखिल की गई तो वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो देखते हैं आज के दिन में क्या होता है, लेकिन लगता यह है कि अभी ये मामला चलेगा थोड़ा अर्सा, और फिर अगर सेनेट में आज पेश हो भी गई तो मज़ीद तब्दीलियाँ इसमें फिर भी हो सकती हैं। तो ये थी हमारी 27वीं तरमीम के बारे में जो बातचीत। और इस्तांबुल मुज़ाकरात के बारे में जो लेटेस्ट ख़बरें आई हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं,
اور اس بات کے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی بھی وقت دوبارہ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے اور جنگ شروع ہو سکتی ہے. لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ لمبی جنگ ہوگی، اور لمبی جنگ اس لیے ہوگی کہ جو بارڈر پہ سچویشن ہے، دونوں طرف جو قبائل ہیں اور ٹی ٹی پی کے لوگ جو بارڈر کے اس طرف بھی ہیں اور اس طرف بھی ہیں، اب وہ ظاہر ہے وہ کسی بھی صورت پہ اس بات پہ نہیں مان رہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، اور وہ اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی اکانومی، ان کا بزنس، ان کا کاروبار ہے جنگ کرنا، اور اس کے جنگ کے آڑ میں سمگلنگ کرنا، منشیات کی سمگلنگ کرنا، منشیات کا دھندا کرنا اور دوسرے آئٹمز کی سمگلنگ کرنا، اور جس سے وہ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو نشے پہ لگاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان میں سے کچھ نوجوانوں کو آئیڈیالوجی کے نام پہ، اسلام کے نام پہ گمراہ کر کے اپنے مدرسوں میں لے جا کے ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. تو یہ ان کی ایک اکانومی ہے، ان کا کاروبار ہے جنگ اور یہ سمگلنگ اور ڈرگ سمگلنگ، تو اس لیے وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. اور یہی کاروبار اور یہی دھندا بدقسمتی سے افغان طالبان کا بھی ہے. حالانکہ جب ملا عمر کی حکومت تھی 1997 میں جو آئی تھی، اس میں انہوں نے یہ تمام ڈرگ منشیات بند کر دی تھی، اس کی کاشت بھی بند کر دی، اس کی پروڈکشن اور پروسیسنگ بھی بند کر دی تھی. لیکن اب جو موجودہ طالبان ہیں یہ مختلف قسم کے ہیں، یہ دنیاوی طالبان ہیں اور یہ مسلسل اس دھندے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ختم نہیں کی جا رہی. اور جو وہاں پہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں، اس کے بعد پاکستان کا وفد وہاں سے واپس پاکستان روانہ ہو چکا ہے، اور ابھی یا تو وہ پہنچ چکا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، یا 1-2 گھنٹوں کے اندر اندر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وہ لینڈ کر جائیں گے. لیکن افغانستان کا وفد ابھی بھی استنبول میں موجود ہے، اور وہاں جو ثالث ہیں ترکی اور قطر، وہ کوشش کریں کہ افغانستان کے طالبان کو کچھ عقل دیں، اور شاید وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور وہ طالبان جو اپنے عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی، مزید مشکلات پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اپنی وار اکانومی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، وہ شاید اس بات پہ نہیں مانیں گے. اور پاکستان کو اس بات کا پتہ ہے، اور پاکستان جو ہمارے سورسز نے وہاں سے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کہ ہم نے، آپ کو یاد ہے کل صبح جو ہم نے ولاگ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ڈیڈ لاک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی تردید کی، اور اب یہ ظاہر ہے کنفرم ہو گیا، جو اچھی خبر نہیں ہے، کہ ڈیڈ لاک جاری ہے اور مذاکرات بلکہ اب تو فیل ہو گئے ہیں اور واپس آ گیا پاکستان وفد. تو میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، وجہ انہوں نے کہا وہی ہے کہ جو وہاں پہ ٹیم موجود تھی افغانستان کی، ان کے پاس فیصلہ کن اختیار نہیں ہے، اور وہ واپس افغانستان سے پوچھتے ہیں، افغانستان ان کو نہیں فیصلہ کرنے دے رہا. اور افغانستان کی اندر جو مختلف گروپس ہیں، حقانی گروپ ہے اور کندھاری گروپ ہے، ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، لیکن پاکستان مخالفت، نفرت اور زہر ان کے دلوں میں اور سینوں میں بھری ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل پاکستان کے مسلمانوں کو، خاص طور پہ پاکستان کے پختون مسلمانوں کو وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکورٹی فورسز سے ان کا تعلق ہو، عوام سے تعلق ہو، یا فوج اور پولیس سے تعلق ہو، وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو مسلسل شہید کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک کیوس کی اور فساد کی فضا پاکستان کے ان علاقوں میں قائم رکھنا چاہتے ہیں، پیدا کر کے، تاکہ ان کی اکانومی چلتی رہے، ان کا پیسہ آتا رہے. تو اس پہ ہمارے جو اور سورسز تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ افغان طالبان مسلسل کسی نئی قسم کی تجاویز لے آتے ہیں جو اللاجیکل ہیں، جن کو مانا نہیں جا سکتا اور جن پہ بات نہیں ہو سکتی، وہ بہانے کر رہے ہیں. اور اب اتنا یہ کنفرم ہو چکا ہے مذاکرات کی فیلئر اور جنگ کے خطرے کا، کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اور پاکستان کے وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر دونوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ترکی کا اور قطر کا کہ انہوں نے ثالثی کی کوششیں کی. جب شکریہ آپ ادا کر دیتے ہیں کسی کا اور وہاں سے آپ آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے، فیل ہو گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا. اور ترکی کی کوششیں جو اس معاملے میں تھیں، انہوں نے 2 دور کروائے، لیکن دونوں ادوار ان کے فیل ہو گئے، اور اب وہاں سے یہ لوگ واپس آ گئے ہیں. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اب عطاء اللہ طاہر نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اپنے لوگوں کی، عوام کی جان و مال کی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ اسے کرنا پڑا وہ کرے گا. یہ واضح اشارہ ہے اس پالیسی کی طرف جس پہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ 0 ٹالرنس ہے پاکستان میں اب دہشت گردی کے واقعات کی. اگر پاکستان میں دہشت گردی ہوگی، اس کا جواب افغانستان میں دیا جائے گا، ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر، ان کے سہولت کاروں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے. اور دیکھتے ہیں کہ یہ اب کب دوبارہ یہ سیز فائر ختم ہوتی ہے. عملی طور پہ تو ختم نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ
تکنیکی طور پہ بات کریں، اگر آپ آن پیپر بات کریں تو وہ سیز فائر اب کچھ وجہ نہیں ہے اس کے رہنے کی، کیونکہ سیز فائر کی وجہ یہ تھی کہ اب مذاکرات دونوں اطراف میں ہوں گے اور کسی پرماننٹ سولوشن پر پہنچا جائے گا جو نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ اگر دوبارہ پاکستان اور افغانستان میں جنگ شروع ہوئی، جو کہ بدقسمتی ہوگی اس خطے کے لیے اور دونوں مسلمان ممالک کے لیے، لیکن سب سے زیادہ بدقسمتی ہوگی ان عوام کے لیے جو افغانستان کے عوام ہیں، جو پاکستان کے عوام ہیں، اور جو اس جنگ کی وجہ سے مسلسل مسائل کا شکار پہلے دہشت گردی کی وجہ سے ہیں، اور طالبان حکومت ہی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے افغانستان پہ، اور اب یہ دہشت گردی پاکستان پہ عذاب ہے ان طالبان کی، اور اب دونوں ممالک کے عوام سفر کر رہے ہیں، تجارت نہیں ہوگی، سرحد بند رہے گی، پاکستان نے سرحد نہیں کھولنی، تجارت نہیں کھولنی، اور جو سامان وہاں سے افغانستان سے پاکستان آنا تھا وہ خراب ہو چکا ہے، خاص طور پہ پھل اور سبزیاں جو تھی وہ بالکل ان کی تجارت بند ہو چکی ہے۔ دوسرا سامان جو تھا افغانستان سے آتا تھا، خشک میوہ بھی آتا تھا، سردیوں کا سیزن ہے، کوئی پھل وہاں سے نہیں آیا، اور پاکستان سے جو سامان یہاں کی تجارتی بندرگاہوں سے آیا تھا اور افغانستان اس نے جانا تھا، وہ بھی پاکستان نے اس کی اجازت نہیں دی، وہ بھی بارڈر پہ رکا ہوا ہے اور وہ بھی خراب ہو رہا ہے، اس پہ جرمانے بھی بڑھ رہے ہیں۔ جو تاجر کمیونٹی ہے اور ظاہر ہے وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں سفر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا نقصان عام عوام کو بھی، کاشتکاروں کو بھی ہو رہا ہے اور چھوٹے تاجروں کو بھی ہو رہا ہے۔ تو عوام اصل میں سفر کریں گے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے بھی، اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد بھی، اور یہ جنگ اس بات کی کنفرمیشن ہوگی کہ یہ پراکسی وار طالبان رجیم افغانستان کی جاری رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ یہی ان کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، ضمانت ہے، کیونکہ اس سے ان کی وار اکانومی چلتی ہے۔ وہ غاروں کے دور کے انسان ہیں، وہ ماڈرن دنیا میں رہنے کا نہ ان کو شعور ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ ان کا دل ہے، تو اس لیے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیتے، اپنی انہوں نے فیملیز اور بچیاں اور بچے دوسرے ملکوں میں رکھے ہیں، یو اے میں رکھے ہیں، قطر میں رکھے ہیں، اور ممالک میں رکھے ہیں گلف کے، اور وہاں پہ وہ عیاشی سے رہتے ہیں، ایک لگژری لائف گزارتے ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، ان کی بچیاں اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، پڑھتی ہیں، ساری جابس کرتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، ان کی بیویاں بھی باہر جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، پیسہ ہے ان کے پاس، ریل پیل ہے، لیکن افغان عوام پہ انہوں نے انتہائی ظلم کیا ہوا ہے، اور اب ظاہر ہے پاکستان سے افغان مہاجرین بھی واپس جا رہے ہیں، ان کا بھی بوجھ افغانستان کی حکومت پہ بڑھے گا، وہاں انریسٹ بڑھے گا، اور جو پہلے ہی افغانستان کے طالبان اپنی عوام میں انتہائی غیر مقبول ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کا لفظ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کی جو نفرت ہے ایک اسلامی ملک پاکستان کے خلاف جو ان کا محسن بھی رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، اور اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ طالبان کی حکومت سے وہاں کے عوام افغانستان کے نفرت کرتے ہیں، لیکن پسند نہیں کرتے، اور انتہائی ان پاپولر ہے، اور اب اس میں مزید اضافہ ہوگا اس جنگی ماحول سے، اور جو مشکلات وہاں کے افغانستان کے عوام کے لیے پیدا ہو رہی ہیں، اور اگر جنگ شروع ہوئی تو مزید نفرت میں اضافہ ہوگا۔ اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو افغان طالبان کے جو مخالف گروپ ہیں، احمد مسعود جن کو لیڈ کر رہے ہیں، اور مارشل دوستم جن کو ازبک کو، احمد مسعود تاجک کو، اور بہت بڑی تعداد ہے، جو 40% پختون ہے آبادی افغانستان میں، باقی 60% جو ہیں وہ نان پختون ہیں، اور وہ تمام گروپس جو ہیں وہ ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو رہے ہیں، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ اب طالبان کی رجیم کے لیے سخت چیلنجز وہاں پہ پیش آئیں گے، نہ صرف ان کے مخالف مسلح گروپوں کی طرف سے بلکہ افغان عوام کی طرف سے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ رجیم چینج ہو جائے کچھ عرصے میں، اور نئی رجیم جو آئے اس میں جو نان پختون سارے گروپس ہیں وہ بھی، اور جو پختون ہی طالبان کے مخالف پختون بھی گروپس ہیں جس میں سابق فوجی ہیں، وہ آفیسرز ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو وہ اگر سارے مل گئے تو طالبان کی حکومت کے لیے سخت خطرہ بن جائے گا، اور کیونکہ انتہائی غیر مقبول حکومت ہے ایون پختون علاقوں میں بھی۔ تو یہ ہے یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور یہ لمبی جنگ ہوگی، یہ ڈیفنس انالسٹ اور جو پولیٹکس پہ جن کی نظر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگی، لیکن ایک اس میں جو نیگیٹو ہے طالبان حکومت کے لیے کہ اگر ان کی حکومت گر گئی تو ان کو اب وہ پناہ نہیں ملے گی جو پاکستان میں ملتی تھی، پاکستان جو ان پہ احسانات کرتا تھا محسن کشی کی وجہ سے، اب ان پہ احسان پتہ نہیں کون کرے گا، چین کرے گا، ایران کرے گا، تاجکستان کرے گا، ازبکستان کرے گا، ترکمانستان کرے گا، جو ان کے ہمسایہ ہیں، یہ تو وہ جانیں اور ان کی قسمت جانیں۔ اور اب ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا نے جو بلومبرگ نیوز ایجنسی ہے دنیا کی بہت بڑی، اس نے یہ خبر دی ہے کہ انڈیا نے دلی ایئرپورٹ پر اس پہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے
اس میں گلچ آئی ہے ایئر ٹریفک سسٹم میں. اس گلچ کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے طیارے انہوں نے گراؤنڈ کر دیے ہیں. اور جو دوسری خبر آئی ہے اس کے مطابق 300 طیارے دلی ایئرپورٹ پہ گراؤنڈ کیے گئے ہیں مسافر طیارے, اور 210 مسافر طیارے ممبئی ایئرپورٹ پر گراؤنڈ کیے گئے ہیں, کیونکہ جو سسٹم میں ایک آٹومیٹڈ جو میسج آیا ہے اس میں اسے کہا جا رہا ہے کہ سائبر اٹیک ہے, اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں پاکستان کی طرف اور چین کی طرف. لیکن ظاہر ہے پاکستان الیکٹرانک وارفیئر میں, سائبر وارفیئر میں بہت زیادہ سکلفل ہو چکا ہے, اور مئی کی جنگ میں پاکستان نے ثابت کیا کہ ان کی جو سکلز ہیں اس معاملے میں وہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ جو ایک بہت ہی تشویشناک یہ خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ 510 طیارے صرف 2 ایئرپورٹس پہ گراؤنڈ کیے گئے ہیں, جس سے وہاں پہ ایک میس کریٹ ہو چکا ہے پچھلے کچھ دنوں سے انڈیا میں مسافر طیاروں پہ. ایک تو ان کی فلائٹس کا ٹائم بڑھ گیا ہے, پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس بند کی ہوئی ہے, ان کا خرچہ بڑھ گیا ان کے طیاروں کا. پھر انڈیا نے خود بھی ایک نوٹم جاری کیا ہے جس میں ایئر اسپیس اپنی بند کی ہے, پاکستان نے بھی بند کی ہے. تو وہ سمندری حدود میں بھی اس کی وجہ سے مزید لمبا چکر انڈین ایئر لائنس کے طیاروں کو لگانا پڑ رہا ہے, اور اس سے خرچے ان کے مزید بڑھ گئے ہیں, وہ خسارے میں جا رہی ہیں تمام انڈین ایئر لائنس اس کی وجہ سے. اور پھر اب جو یہ گلچ آیا ہے جس سے فلائٹ ڈیلے ہوئی ہیں, اور جو وہاں پہ جو مسافروں کا ایک بیک لاگ ہے ان کو ٹھہرانا ہوٹلز میں, اس کے خرچے بہت کچھ, تو اس سے کافی وہاں پہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے. لیکن یہ اس دوران ہوا ہے جب تریشول ٹرائی سروسز ایکسرسائز ملٹری ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے اس ریجن میں, راجستھان اور گجرات میں, اور ممبئی ظاہر ہے اس کے قریب ہے بالکل, اور دلی بھی قریب ہے. نوٹم جہاں جاری کیا ہے وہ بھی کور کرتا ہے ان ایریاز کو, اور وہاں پہ یہ گلچ آئی ہے اس کے. اور ساتھ راجستھان میں بھی کچھ ایئرپورٹس ایسے ہیں جہاں پہ فلائٹس کو گراؤنڈ کیا گیا ہے, اور یہ 510 سے تعداد زیادہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی مشکل میں ہے, صرف اس لیے کہ مودی صاحب کا جو جنگی جنون ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو جنگی جنون ہے, اور وہاں کے جو ایک انتہا پسند سوچ ڈیولپ کر دی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہندوتوا کے نظریے کے تحت, اس کی وجہ سے ایک جنگی کیفیت انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہے. طالبان ہیں وہ انڈیا کے, جس طرح افغانستان کے طالبان ہیں, اسی طرح مودی صاحب اور ان کے بخت جو ہیں وہ انڈیا کے طالبان ہیں. ایک جنگی جنون جب آپ بھر دیتے ہیں اپنے عوام میں تو پھر ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ جو اب ان کو جواب ملا ہے, اس طرح طیارے گراؤنڈ کرنے پڑے ہیں, اس سے نقصان بڑھ گیا, اور بغیر کسی گولی کے فائر کی آپ دیکھیں, بغیر کوئی طیارہ گرائے, بغیر کوئی بم یا راکٹ چلائے, اتنا زیادہ نقصان انڈیا کا ہو گیا ہے. تو ایک سبق ہے. بہار کے الیکشنز کا پہلا فیز مکمل ہو گیا, تو دوسرا فیز اب 10 نومبر کو ہوگا, 2 دن بعد. تو اب امید ہے کہ مودی صاحب کو وہاں پہ سنا ہے کہ ان کی پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے بہار میں, تو اب ہو سکتا ہے ان کا جنگی جنون کم ہو, کیونکہ جنگ انہیں چاہیے تھی. ایک تو الیکشن جیتنے تھے بہار کے, تو اگر وہ جیت رہے ہیں تو اس کے لیے جنگ کا ایک بہانہ تو ختم ہو گیا. دوسرا بہانہ ہے کہ پوری دنیا میں بے عزتی بہت ہوئی ہے مودی صاحب کی اور ان کی حکومت کی اور انڈینس کی, اور مسلسل ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو روزانہ ہی کر رہے ہیں, تو وہ کیسے بحال ہوگی؟ کیا اس کے لیے ابھی بھی مودی صاحب کوئی جنگی ماحول بنائے رکھیں گے یا تھوڑا شانت ہو جائیں گے؟ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اس پہ, اب آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اور خدا حافظ.